अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। रात का आखिरी पहर चल रहा था। खून जमा देने वाली सर्द हवाएं चल रही थीं। चांद अपनी रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऐसे में एक लड़की अपनी पुश्त पर स्याह घने लंबे बाल बिखेरे चलती हुई किसी ट्रांस में छत पर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। जैसे ही वो छत के दरवाजे की कुंडी खोलती है, सामने छत पर लोहे की सफ़ेद बारीक सलाखों वाली कुर्सी पर एक सफ़ेद पाँव तक आते लिबास में मलबूस लंबे बालों वाली एक औरत बैठी नजर आई। उस औरत का चेहरा आसमान की तरफ था। फिर अचानक से उस औरत ने रुख मोड़कर आने वाली लड़की को देखा। उस औरत का चेहरा किसी की भी जान निकालने के लिए काफ़ी था। सफ़ेद आंखों की पुतलियां, गला सड़ा चेहरा, जगह जगह से गोश्त गायब। उसका मकरू चेहरा देखकर लड़की की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि उसे अपने कानों में भी उसकी धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक वो औरत तेज़ी से उस लड़की की जानिब बढ़ी। लड़की ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो औरत दरवाजे में उसके इस कदर करीब खड़ी हो गई कि उसकी बदबूदार सांसें लड़की के नथनों से टकराने लगीं। औरत ने दिल दहला देने वाली मुस्कुराहट के साथ लड़की से कहा, आ गई हो तुम, अब तो तुम मेरे साथ ही जाओगी। ये बात सुनते ही एक सर्द लहर उस लड़की को अपनी रीढ़ की हड्डी में सरायत करती महसूस हुई। जैसे ही उस औरत ने हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाया, दिलखराश चीखों से अमन की आंख खुल गई। अमन की वालिदा ने जो उसकी चीखों की आवाज़ सुनी तो अपनी बेटी को साथ लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अमन का बदन होले होले कांप रहा था। सख्त सर्दी के बावजूद पेशानी पसीने से अर्क आलूद थी। क्या वो एक ख्वाब था? अमन ने जैसे खुद से सवाल किया। पंजाब का दिल, बागों का पुररौनक शहर लाहौर, जो कि अपनी तारीख़ में अपनी मिसाल आप है, जहाँ रहने वाले जिंदा दिल लोग हर खासो आम को फराख दिली से खुशामदीद कहते हैं। बादशाही मस्जिद के करीब पुरानी बलखाती गलियों में पुरानी तर्ज का 10 मरले का कुशादा घर अपनी शानो शौकत आज भी कायम रखे हुए था। इस घर के मकीन कुल 7 अफराद थे। घर के सरबरा रईस साहब थे, जिनका अपना कपड़े का कारोबार था। उनकी बीवी फजीलत बेगम थी, जो कि एक नर्म दिल और सादा मिजाज खातून थी। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। अमन, हूर, शहरियार और नूर सब बच्चे ज़ेरे तालीम थे। सब ज़हीन, बासलाहियत, खूबसूरत और खुश अखलाक थे। 7वां फ़र्द बुआ जी, जिनके असल नाम की बजाय सब उन्हें बुआ जी पुकारा करते थे। बुआ जी के शोहर शादी के कुछ अरसे बाद ही वफ़ात पा गए थे। उनका अपना कोई ठिकाना नहीं था। तब से ये मुस्तकिल तौर पर फजीलत बेगम के घर पर ही रह रही थीं और काम में उनका हाथ भी बटाती थीं। कलसूम, जो कि फजीलत बेगम की पुरानी जानने वाली थी, कुछ महीने पहले कलसूम उनके मोहल्ले में शिफ्ट हुई और अब उनकी मोहल्लेदार भी थी। कलसूम का फजीलत बेगम के घर काफ़ी आना जाना था। वो एक हासिद, खुदगर्ज, कीना रखने वाली, शातिर और चालबाज औरत थी। वो खुद मुशक्क़त भरी कठिन ज़िंदगी बसर कर रही थी। वो फजीलत और उनके बच्चों को कामयाब और खुशहाल देखकर उनसे बेतहाशा हसद करती थी। हसद इंसान को जला देता है। इसी हसद की आग में एक दिन कलसूम ने एक ख़तरनाक कदम उठाया। दिसंबर की एक दोपहर, हल्की हल्की सूरज की नरम धूप में अमन अपने घर के खुले और कुशादा सहन में बैठी किसी सोच में गुम थी। रात के ख्वाब ने उसे सख्त तशवीश में मुब्तला कर रखा था। इन्हीं सोचों में गुम उसके जहन में झमाका सा हुआ और वो माजी के धुंधलकों में गर्दिश करने लगी। जब वो 10वीं जमात में थी, तब पहली बार उसने ख्वाब देखा। वो देखती है कि उनके घर की छत पर एक औरत सफ़ेद लिबास में सुबह के वक्त दीवार के साथ एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रही है। उस औरत का हुलिया बहुत ख़राब था। सफ़ेद लिबास मैला और जगह जगह से फटा हुआ था। बाल मिट्टी से अटे हुए थे और उसकी पुश्त पर बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें ज़िंदगी से महरूम थीं।
چہرہ اتنا سرخ تھا کہ دہکتا ہوا انگارہ معلوم ہو رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور پھر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ امن نے یہ خواب گھر میں سب کو سنایا، لیکن اسے بچوں کی اپنی ذہنی سوچ کہہ کر ٹال دیا گیا۔ لیکن تشویش تب ہوئی جب امن کے اسکول جانے کے بعد ساتھ گھر والی لائبہ، جو کہ کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے کی غرض سے آئی تھی، اس نے حقیقت میں ان کی چھت پر ہو بہو وہی منظر دیکھا جو امن نے خواب میں دیکھا تھا۔ چیخیں مارتی ہوئی لائبہ نیچے کی طرف بھاگی اور سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد فضیلت بیگم اور رئیس صاحب سخت تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ امن کے گھر آنے کے بعد ایک بار پھر اس سے اس کا خواب سنا گیا، جو کہ منوان جیسا لائبہ نے بتایا ویسا ہی تھا۔ رئیس صاحب فضیلت بیگم کے والد عبد القادر صاحب سے اس معاملے پر مشاورت کرنا چاہتے تھے۔ عبد القادر صاحب عالم تھے، وہ روحانیت کا علم رکھتے تھے۔ دور دراز سے بھی لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا کرتے تھے۔ عبد القادر صاحب کی صاحبزادی فضیلت کو بھی لڑکپن سے ہی اپنے بابا کی طرح سچے خواب آتے تھے، اور یہی وصف اب امن کو ورثے میں اپنے نانا جان اور امی جان کی طرف سے ملا تھا۔ یہ انکشاف انہیں عبد القادر صاحب کو سارا واقعہ گوش گزار کرنے کے بعد ہوا۔ عبد القادر صاحب نے اپنی علم سے انہیں بتایا کہ آپ کے گھر پر کسی نے سخت جادو ٹونا کیا ہے، مالی طور پر آپ لوگ بدحال ہو جائیں اور گھر میں پریشانی بھی آئے۔ انہوں نے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کی اور ساتھ ہی دم کیا ہوا پانی دیا، جس کو پیا بھی جائے اور گھر میں اس سے چھڑکاؤ بھی کیا جائے۔ امن کی سوچ کا تسلسل ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹا جب اندر برآمدے سے کسی کی درد بھری چیخوں کی آواز سنائی دی۔ یا اللہ خیر کہتی امن تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے بوا جی کی ٹانگ پر وزنی گلدان گر کر ٹوٹ چکا تھا، جبکہ اس کا ایک تیز دھار ٹکڑا ان کے ٹانگ کے آر پار ہو گیا تھا۔ ان کی ٹانگ سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور ان کی ٹانگ کا آپریشن کیا گیا۔ بوا جی اس وقت بے ہوشی کی حالت میں بھی سخت تکلیف میں مبتلا تھیں۔ سب گھر والے شدید دکھ اور پریشانی میں مبتلا تھے، اور نماز روزے کی پابند بوا جی کے لیے مسلسل دعاگو بھی تھے۔ 3 دن بعد بوا جی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئی۔ زندگی پھر سے معمول پر آنے لگی۔ ایسے میں ایک رات خنک ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف ہو کا عالم تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک امن کی بے وجہ آنکھ کھل گئی۔ ناسمجھی کی حالت میں وہ چند لمحے لیٹی رہی، پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتے اس نے آہٹ سنی۔ ایک دم چونک کر وہ اٹھ بیٹھی کہ رات کے اس پہر کون باہر پھر رہا ہے۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں بوا جی کی طبیعت نہ بگڑ گئی ہو۔ اسی خیال کے تحت وہ گرم چادر اوڑھے کمرے سے باہر آئی تو صحن میں حور چھت پر جاتی سیڑھیوں کی جانب چلتی نظر آئی۔ امن اس کو دیکھ کر ایک دم چونکی کہ وہ رات امی کے کمرے میں سوئی تھی، مگر رات کے اس پہر سخت سرد موسم میں وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس دوران حور سیڑھیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی پشت امن کی طرف تھی، جس کے سبب وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ امن ششو پنج میں مبتلا اس کے پاس جانے لگی۔ حور ہاتھوں پر تھوڑی ٹکائے آسمان پر تیور بدلتے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ حور، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ امن کے پوچھنے پر حور نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی بے چین تھی، تمہاری طرح، اس نے مسکرا کر کہا۔ امن کو اس کی مسکراہٹ عجیب پراسرار لگی۔ اس کی آواز سن کر ایسے لگا جیسے سارا ماحول، اس وحشت زدہ ماحول میں امن نے بے اختیار چہرہ گھما کر امی کے کمرے کی جانب دیکھا جہاں تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چلو حور اٹھو، واپس کمرے میں چلو، تمہیں سردی؟ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی امن نے چہرہ گھما کر حور کی جانب دیکھا تو وہ گنگ ہو گئی۔ سیڑھیاں ویران تھیں، حور وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ خوفزدہ سی دوڑتی ہوئی امی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس نے لائٹ جلائی۔ لائٹ آن ہونے کی وجہ سے امی بھی نیند سے بیدار ہو گئیں۔ امن نے حور کا جو کمبل ہٹایا تو حور تو سوتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ اسے گہری نیند سے جگایا گیا ہے۔
تم ابھی سیڑھیوں میں کیا کر رہی تھی حور؟ پاگل ہو گئی ہو؟ مجھے گہری نیند سے جگا کر پوچھ رہی ہو کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی؟ تو پھر دروازہ کیوں کھلا ہے ہاں؟ امن نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فضیلت بیگم جو پریشان سے ان کی باتیں سن رہی تھی بولیں، میں نے سونے سے پہلے حور سے کہا تھا کہ دروازہ بند کر لو، مگر لگتا ہے یہ بھول گئی۔ حور بوجھل آنکھوں سے کمبل لپیٹ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ امن خوف اور سردی سے کپکپاتی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ امی نے کمبل اس پر درست کر کے دیا اور پیار سے اس سے پوچھا، امن کیا پھر سے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ نہیں امی، وہ خواب نہیں تھا۔ پھر اس نے سارا آنکھوں دیکھا واقعہ امی کو سنایا۔ کلثوم رات کے اندھیرے میں منہ لپیٹے ایک آبادی سے دور ویرانے میں موجود ایک ٹوٹی پھوٹی اور گندی عمارت میں داخل ہوتی ہے، جہاں پر ایک کرخت شکل آدمی جس کی ایک آنکھ پتھر کی تھی، جس نے سیاہ چوگا پہن رکھا تھا جو کہ بے حد بوسیدہ تھا، ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹی موٹی نگینوں والی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، گلے میں بھی کئی طرح کے مالا پہن رکھے تھے۔ اس کے بال بے ترتیبی سے بھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سامنے آگ جلائے بیٹھا کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ جس کمرے میں وہ موجود تھا وہاں عجیب و غریب شکلوں والی تصویریں دیواروں پر آویزاں تھیں۔ کمرے میں سرخ روشنی پھیلی تھی۔ ایک دیوار پر ایک خوفناک جانور کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا جو مزید ہولناکی میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہاں کے در و دیوار سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ کلثوم گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اس آدمی سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ اس آدمی نے اچانک اپنی سرخ آنکھیں کھولیں۔ کرخت چہرے پر سرخ آنکھیں اور ارد گرد کا ماحول کسی بھی انسان کے اعصاب شل کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن کلثوم جس غلیظ کام کے لیے وہاں موجود تھی اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ کلثوم نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں فضیلت اور اس کے خاندان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہوں، ان کا آرام و سکون برباد کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں انہیں اپنے گھر بار میں مطمئن اور بچوں کے ساتھ خوشباش دیکھتی ہوں تو میرے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں۔ بس کچھ ایسا کرو کہ وہ ہنسنا بھول جائیں، ہر بنتا کام خراب ہو جائے، وہ پل پل سکون کو ترسیں اور انہیں سکون نصیب نہ ہو۔ جس طرح ایک روز میں تڑپی تھی وہ بھی بالکل اسی طرح تڑپے۔ اس فضیلت نے مجھ سے میرے پیار رئیس کو چھین لیا۔ میری شادی رئیس سے ہونی تھی، میرے لیے رئیس کا رشتہ آیا تھا، لیکن فضیلت بھی میرے ساتھ میں موجود تھی۔ رئیس کی اماں نے میری جگہ اس کو پسند کر لیا اور فضیلت کو اپنی بہو بنا لیا۔ جس مقام پر آج فضیلت موجود ہے وہ میرا مقام تھا، میں اس سے وہ مقام چھین لینا چاہتی ہوں۔ اس آدمی نے مکرو مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ کلثوم نے اس شیطانی کام کے عوض اسے بھاری رقم ادا کی۔ صبح فضیلت بیگم اپنے بابا جان کے پاس پہنچ گئیں اور امن کے پہلے خواب، بوا جی کی چوٹ، کل رات ہور والا واقعہ اور رئیس اور فضیلت بیگم کی شادی کے اتنے سالوں میں پہلے جھگڑے کے بارے میں بتایا۔ عبدالقادر صاحب غور سے ان کی بات سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ مکمل بات سننے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی فضیلت کو بتایا کہ تمہارے گھر پر کسی نے جادو کروایا ہے، فی الحال تم سب نماز روزے کی پابندی کرو، اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، میں کل صبح خود تمہارے گھر آؤں گا۔ فضیلت بیگم گھر آ کر بھی بے حد پریشان اور بے چین رہیں کہ کون اس حد تک جا سکتا ہے۔ رات میں پھر معمولی سی بات پر رئیس اور فضیلت کی خوب لڑائی ہوئی۔ ساری رات پریشانی میں گزری۔ اگلی صبح عبدالقادر صاحب خود ان کے گھر آئے۔ سارے گھر کے ایک ایک کمرے میں پڑھائی کی، پھر رئیس اور فضیلت کو بتایا کہ کسی نے کالے علم کے ماہر جادوگر سے سخت عمل کروایا ہے جو آپ لوگوں کے گھرانے کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ میرے علم کے مطابق یہ کسی عورت کا کام ہے جس کا آپ کے گھر زیادہ آنا جانا ہے۔ فضیلت نے سوچا کہ ہمارے رشتہ دار تو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور زیادہ کسی کا آنا جانا بھی نہیں، محلے میں بھی اتنا میل ملاپ نہیں، تو پھر کون؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک چہرہ آیا، صرف کلثوم ہی زیادہ آتی جاتی ہے۔ اس نے شوق لہجے میں الفاظ ادا کیے۔ وہ صدمے سے گنگ تھی۔ فضیلت اسے بہنوں کی طرح سمجھتی تھی اور وہ ان کی زندگیاں برباد کر دینے پر تلی تھی۔
بالکل یہ اسی کا کام ہے۔ فضیلت کو دلی تکلیف اور شدید غصہ آیا۔ عبدالقادر صاحب نے پھر مزید بتایا، میں نے تم لوگوں کے گھر کو پاک کر کے حصار باندھ دیا ہے، احتیاط کرو کہ وہ عورت دوبارہ اس گھر میں داخل نہ ہو، ورنہ پھر پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اب تم لوگ یہ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکاؤ کرو اور خود بھی پیو۔ سورہ بقرہ کو 40 دن تک گھر میں بلند آواز میں سنو اور کوشش کرو کہ سب لوگ باوضو رہو اور آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کرتے رہو۔ ساتھ ہی یہ تعویذ لو، میں نے تم سب کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، یہ خود بھی پہنو اور گھر میں بھی ہر کمرے کی دیواروں پر لگاؤ۔ کلثوم کا گھر میں سختی سے داخلہ بند کر دیا گیا اور اس سے ہر قسم کا میل جول بھی ختم کر دیا گیا۔ عبدالقادر صاحب کی ہدایات پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی زندگی پھر سے معمول پر چلنا شروع ہو گئی۔ رئیس صاحب اور فضیلت نے اپنے گھر پر آئی اس آفت پر صبر سے کام لیا، اللہ سے رجوع کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے، لیکن وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، ایک دن یہ خود پر واپس ضرور پلٹتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔